Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 3, and the title of lecture number 3 is Introduction to Advertising. As I mentioned in my first lecture, this course consists of 3 main parts. In first part, we will go into the detail of advertising. So today we are starting the first lecture of part 1, and in this part we will go into the detail and we try to cover each and every aspect of advertising. In the second part we will go into the detail of integrated marketing communication, and in the last part we will cover event management. So let's start and see what is in today's lecture. First of all, we will discuss what is advertising. We are studying a course on advertising, so it's important we should know the definition of advertising, or we can differentiate what is advertising or what is not advertising. The second thing that we will discuss in today's lecture is roles and functions of advertising. The next one is the key players of advertising, then types of advertising, and then what makes an ad effective. Then the evolution of advertising, in which we will go into the history and I try to explain how the advertising start and where nowadays advertising reach in terms of its functionality and in terms of its from marketing point of view. The current advertising scene, defining modern advertising. Advertising is paid persuasive communication. We also discuss in the opening lecture also the definition, and I will give you the brief introduction what is advertising. Today I am again explaining the same thing and elaborating in such a way where you are able to understand what is advertising. The next one is uses non-personal mass media to reach broad audiences to connect an identified sponsor with a target audience. So this is the definition of advertising, and if we do analysis of this definition, then we are able to know what we can cover in advertising. The first thing that we can cover in advertising is paid communication. एडवर्टाइजिंग में क्या है, जो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन है इसमें 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं. इसमें से फर्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज पेड कम्युनिकेशन, कि जब आप कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ब्रांड के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसके लिए ये है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. जब आप मीडिया यूज़ करेंगे, आप अपना मैसेज जो है वो अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, तो नेचुरली उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, और वो जो कॉस्ट आप पे करेंगे उसको हम कहते हैं पेड कम्युनिकेशन. इसी तरह इसमें एक और चीज़ जो है दैट इज़ स्पॉन्सर इज़ आइडेंटिफाइड. पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई एडवर्टाइजिंग मैसेज होता है या एडवर्टाइजिंग होती है तो उसके अंदर हमें मालूम होता है कि इसको कौन एडवर्टाइज कर रहा है, इसका स्पॉन्सर कौन है, हु इज सेंडिंग दिस मैसेज. अगर क्या नाम है किसी भी सूरत में अगर आपको उसमें स्पॉन्सर का नाम नहीं मालूम हो रहा या आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है ये किसकी तरफ से है, तो फिर उसको हम एडवर्टाइजिंग नहीं कहते, बल्कि उसको हम कुछ और कहेंगे, लेकिन इट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजिंग. इस तरह तीसरा कंपोनेंट जो है इस डेफिनेशन में दैट इज ट्राइज टू परसुएड और इन्फ्लुएंस. देखिए आप एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है.
نیچرلی آپ اپنے کسٹمرز کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ایڈورٹائزنگ سے انفلوئنس ہو کر آپ کے برانڈ کو, آپ کے پروڈکٹ کو یوز کرے, اس کو استعمال کریں, اس کا ٹرائل کریں, اور یہ ساری چیزیں, یہی آپ کے ایڈورٹائزنگ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی جو تھرڈ کمپوننٹ ہے وہ یہی ہے, ٹرائز ٹو پرسویڈ اور انفلوئنس. نمبر 4 پہ ہے ریچز اے لارج آڈینس. ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی ہے. اٹس ناٹ فار این انڈیویجول, اٹس آلویز فار میسز. یو وانٹ ٹو سینڈ یور میسج ٹو میکسیمم نمبر آف پیپل. ہمیشہ ہر ایڈورٹائزر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا میسج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اس مقصد کے لیے ایڈورٹائزر جب بھی میڈیا سلیکٹ کرے گا وہ اس میڈیا کو پریفر کرے گا جس میڈیا کے تھرو اس کا میسج میکسیمم آڈینس تک پہنچے. اس طرح جب 5th اور لاسٹ کمپوننٹ آف ایڈورٹائزنگ ڈیفینیشن ہے, دیٹ از کنویڈ تھرو امپرسنل میس میڈیا. اب جو آپ میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں, اگین وہ یہی ہے کہ وہ یعنی انڈیویجول کو کیٹر نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ میسز کو جو ہے ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو سی ہیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی, لیکن میں بھی چاہ رہا تھا کہ دوبارہ اس کو یعنی کہ بیٹر انداز میں آپ کو پریزنٹ کریں. ریزن یہ ہے کہ آپ کو اگر ایڈورٹائزنگ کا کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آئے گا تو پھر باقی چیزیں جو سی ہیں وہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو نارملی ہم ایڈورٹائزنگ کے یہ 5 بیسک کمپوننٹس ڈیفائن کرتے ہیں, اور اگر کوئی چیز اس کیٹیگری پر, ان کمپوننٹس پر پوری اترتی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ دس از ایڈورٹائزنگ. اینڈ سپوز ان اینی کیس اگر وہ ان میں سے کسی کمپوننٹ کو کور نہیں کر رہے تو مے بی اٹ ول ناٹ بی ایڈورٹائزنگ اینڈ مے بی وی ہیو اے سیپریٹ نیم فار دیٹ ایکٹیویٹی. اس کے بعد نیکسٹ جو ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کی کانسیپٹس آف ایڈورٹائزنگ. کہ ایڈورٹائزنگ کے جو آپ کے مین جو ہیں کانسیپٹس کیا ہیں. ایک ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں اسٹریٹجی. اب اسٹریٹجی جو ہے اٹ کین بی اے جینرک ورڈ, بٹ ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے اسٹریٹجی سے کیا مراد ہے. اسٹریٹجی سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دی لاجک اینڈ پلاننگ بیہائنڈ دی ایڈ. دیکھیں ایڈورٹائزنگ میں ہم جب بھی کوئی نہ کوئی ایڈ ڈیولپ کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوتی ہے, لاجک ہوتی ہے, اور جب اس ایڈ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس میں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پورا پراپر پلان کرتے ہیں کہ سپوز اس میں کیا چیز شامل ہوگی. جیسے کہ کسی بھی ایڈ کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں, لائک اس کی کاپی کہ اس میں کیا لکھا جائے گا, اس میں گرافکس جو سی ہیں وہ کون سی آئیں گی, اس میں اگر آپ کیا کوئی ٹیگ لائن یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جو فارمیٹ ہوگا, اس کی جو فارمیشن ہوگی, اگر آپ کا ٹی وی سی ہے اس کو آپ کیا نام میں کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آل دیز آر دا پارٹ آف دا پلاننگ. اسی طرح ایک اور چیز ہے ایڈورٹائزرز ڈیولپس ایڈز ٹو میٹ آبجیکٹیوز. دیکھیں جب کوئی بھی ایڈورٹائزر ایڈورٹائزنگ پر جاتا ہے یا ایڈ ڈیزائن کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو تو ہوتا ہے. آبجیکٹیو کین بی لائک کوئی پروڈکٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے. آبجیکٹیو کین بی لائک کوئی پروڈکٹ میں چینج آ گئی ہے, آپ وہ اپنے کنزیومر کو بتانا چاہ رہے ہیں. آبجیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ میں کوئی ایڈیشنل فیچر آ گئے, اب آپ نے جو نیا فیچر اس میں ایڈ کیا ہے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا انٹل اور انلیس آپ اس کو جب تک کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. اسی طرح آپ کے اور بہت سارے آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں. بعض اوقات آپ صرف اپنے یعنی کہ امیج کے لیے ایڈورٹائز کرتے ہیں, آپ کی کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم لیٹر ٹوڈے ڈسکس کریں گے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا کیا ہو سکتے ہیں.
اس طرح اسٹریٹجی میں ایک اور چیز جو سی ہے دیٹ از ایڈورٹائزرز ڈائریکٹ ایڈس ٹو آئیڈینٹیفائڈ آڈینسز. ایڈورٹائزر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے انہی کے لیول پر، انہی کی لینگویج میں، انہی کے یعنی کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق اپنے ایڈ کو ڈیزائن کرتا ہے. اب اسی طرح اسٹریٹجی میں ہم اور کیا کور کرتے ہیں؟ ایڈورٹائزرز کریٹ میسج دیٹ اسپیک ٹو دی آڈینسز کنسرنس. پھر دیکھیں ہر جو آڈینس ہوتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ کنسرنز ہوتے ہیں. کوئی کوالٹی اس کا ہے کنسرن، کسی کا پرائسنگ کنسرن ہوتا ہے، کسی کو کوئی ایکسٹرا فیچر چاہیے ہوتا ہے، کوئی سیفٹی سیکیورٹی پہ بلیو کرتا ہے. تو آپ نے وہی جو آپ کے کنزیومر کے کنسرنز ہیں آپ نے اپنے ایڈ میں ان کو انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ جب آپ اس کو ایڈورٹائز کریں تو آپ کا میسج جو سے ہے وہ ویل ریسیو ہو. ان شارٹ اگر آپ وہی لینگویج، وہی ٹرمینالوجی، وہی کانسیپٹس، وہی چیزیں یوز کریں گے کہ جو آپ کا آڈینس جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے یا اس کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو آپ کا جو ایڈ جو ہے وہ ایک پاورفل افیکٹو ایڈ بن جائے گا. اینڈ انفارچونیٹلی if you are not realizing the concerns of your audiences, then maybe you have an ad but it will not work, it will not fulfill your objective. So آپ نے ایک لنک کریٹ کرنا ہوتا ہے کنزیومر کے کنسرنز اور انہی کنسرنز کو ایڈریس کر کے آپ ان کو سلوشن دے رہے ہوتے ہیں. اب ہوگا کیا جب کنزیومر کو اپنے کنسرن سے ریلیٹڈ سلوشنز ملیں گے تو ہی ول ڈیفینیٹلی گو فار دیٹ. اس کے علاوہ ایک اور اسٹریٹجی میں جو چیز ہے دیٹ از ایڈورٹائزرز رن ایڈز ان دی موسٹ افیکٹو میڈیا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے وہ پیڈ فارم ہوتی ہے. آپ جب اپنا ایڈ رن کریں گے کسی بھی میڈیا پر آپ کو اس کے لیے کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈورٹائزنگ میں سب سے جو ایکسپینسو پارٹ ہے وہ یہی میڈیا ہے. ایڈ بنانے کی بھی کاسٹ آتی ہے لیکن شاید وہ اتنی زیادہ نہیں جتنی کہ ایڈ کو کسی بھی میڈیا پر ایڈورٹائز کرنے کی ہے. اس لیے اسٹریٹجی میں ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ کیسے اپنے ایڈ کو کن چینلز کے تھرو آپ رن کرتے ہیں اور وہ جو چینلز یا میڈیاز آپ یوز کر رہے ہیں وہ موسٹ کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. یہ کی کانسیپٹس آف ایڈورٹائزنگ میں فرسٹ اسٹیپ تھا اسٹریٹجی. میں نے کوشش کی ہے کہ ان شارٹ اور 5 اسٹیپس میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. لیکن میں نے آپ کے لیے اسی چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ایڈ بھی سلیکٹ کیے ہیں تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم تھوڑی چھوٹی سی ڈرل کریں، سپوز آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جائے کہ آپ نے ایک ایڈ کریٹ کرنا ہے اور جو ایڈ آپ نے کریٹ کرنا ہے، جیسے آج کل ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا بھی پرابلم ہے، واٹر شارٹیج بھی ہے اور گرمیوں میں یہ دونوں چیزیں جو سی ہیں اس کا کافی پرابلم ہو جاتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ایک ٹاسک دی جائے کہ آپ نے ایک ایڈ کریٹ کرنا ہے جس میں آپ نے لوگوں کو یہی جو ہمارے 2 کنسرنز ہیں، یہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اتنی الیکٹریسٹی نہیں جتنی کہ ہماری کنزمپشن ہے، اتنے ہمارے واٹر ریسورسز نہیں جتنے کہ ہمارا یوزیج ہے. تو اب آپ نے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو بہت احتیاط سے اور سمجھ بوجھ سے اس کو یوز کریں. اب اگر آپ ہمارے ارد گرد دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ ہمارے جو کنسرن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں اور وہ اس کے لیے ڈفرینٹ ایڈورٹائزنگ بھی کر رہے ہیں. سپوز ہمارے یہاں پر جو الیکٹریسٹی سپلائی کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے ایڈ آتے ہیں اور بعض اوقات ان کی ٹیگ لائن ہوتی ہے بجلی بچائیے اپنے لیے، قوم کے لیے. اچھی بات ہے، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے ایڈورٹائز کرنے کا.
پھر اسی طرح جو آپ کے الیکٹرسٹی بل ہوتے ہیں اس کے پیچھے یعنی کہ بعض اوقات ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے اور ایک بلب کی پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بلب آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جلتا ہے. تو وہ آپ کو وارن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مس یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ ہی کی بڑی محنت سے کمائی ہوئی انکم ہے جس کو آپ اس طرح ضائع کر رہے ہیں. اور بعض اوقات اسٹریٹ اوے وہ بہت سمپل سے ٹیکنیک یوز کرتے ہیں کہ خبردار بجلی کا استعمال کم سے کم کریں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. لیکن آئیے یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نارملی ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ایڈورٹائزنگ کا کورس پڑھنے کے بعد یہ اتنا کچھ سمجھنے کے بعد آپ کو ٹاسک دی جائے تو آپ یہ جو ٹریڈیشنل ویز ہیں ان کو اور ایک اچھے طریقے سے اسی میسج کو کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. تو ابھی جیسے ہم اسٹریٹجی ڈسکس کر رہے تھے کہ جس میں کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے, آپ نے اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے کچھ کنزیومر کے کنسرنس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, آپ نے موسٹ کاسٹ افیکٹو وے کو یوز کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آئے میں آپ کو ایڈ دکھاتا ہوں, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں یہ بھی کسی ایسی ہی کمپنی نے جو کہ الیکٹرسٹی پرووائڈ کرتی ہے, یہ ان کا ایڈ ہے اور مور اور لیس ان کا بھی وہی ایشو ہے کہ لوگ بجلی کا استعمال جو ان سے ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں. تو اب دیکھیں اس ایڈ میں کیا ہے, یہ ایک یعنی بل بورڈ ہے, آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ہے. اس پہ انہوں نے پورے بل بورڈ کے اوپر, اگرچہ اس کے اوپر تقریباً کوئی 4 کے قریب لائٹس لگی ہوئی ہیں. اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں اس کے ٹاپ کے اوپر 1 2 3 اینڈ 4 اس کے اوپر لائٹس ہیں, لیکن اس میں سے صرف ایک لائٹ کو انہوں نے آن کیا ہوا ہے اور اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے, یوز الیکٹریسٹی وائزلی. اب ریزن کیا ہے کہ دیکھیں اب اس بورڈ کے اوپر صرف اسی جگہ پر ٹیکسٹ ہے. اگر وہ یہ نمبر 1 2 اور 3 یہ 3 لائٹس آن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے بہت سینسیبلی, بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا میسج کمیونیکیٹ کیا ہے, یعنی کہ کریٹیوٹی بھی دکھائی ہے اور اپنے جو اسٹریٹجی ریکوائرمنٹس تھی اس کو بھی پورا کیا ہے. کہ انہوں نے اب کوئی بھی اس ایڈ کو دیکھے تو ایک دم وہ سمجھ جائے گا کہ اس ایڈ کا مقصد کیا ہے. پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 لائٹس میں سے ایک لائٹ آن ہے اور وہ جو لائٹ آن ہے وہ آپ کا مقصد پورا کر رہی ہے. اسی قسم کا ایک اور ایڈ اسی ہی سیریز کا, کہ یہ تو الیکٹرسٹی سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو دوسرا ایڈ ہے یہ آپ کا واٹر کنزرویشن سے ریلیٹڈ ہے. اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے ایک پارک میں ایک بینچ دکھایا ہوا ہے اور اس بینچ کی صرف ایک کارنر کے اوپر ایک سیٹ ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے یوز اونلی واٹ یو نیڈ. اور یہ جو اس کا ایڈورٹائزر ہے جن کی یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے دیٹ از ڈینور واٹر. اب انہوں نے دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک میسج کمیونیکیٹ کیا ہے کہ کوئی بندہ, جیسے پارک میں ہم نارملی کوئی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں جاتے, لیکن وہاں پر بھی جو لوگ واک کے لیے آ رہے ہیں, جو پارک میں وقت گزار رہے ہیں, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ایک بینچ کریٹ کیا. اس بینچ کے اوپر صرف ایک کارنر پہ ایک سیٹ لگائی اور ساتھ ہی بہت اچھے ان شارٹ اور میننگ فل طریقے سے انہوں نے اپنا میسج کمیونیکیٹ کیا ہے کہ یوز اونلی واٹ یو نیڈ, کہ آپ اتنا ہی استعمال کریں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے. جیسے کہ یہ بینچ ہے, ٹھیک ہے پورا بینچ ہے, لیکن اس کے ایک کارنر پہ سیٹ ہے کیونکہ آپ کے بیٹھنے کے لیے اتنی ہی سپیس کافی ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی ایڈ, بہت سارے ایڈز ہوتے ہیں جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ بھی ہم نے اپنے ایڈورٹائزنگ کے کورس میں اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو ان ایڈز میں نظر آئیں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, وہ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو پڑھ لیا, ان کو ایگزام میں یعنی کہ لکھ دیا اور ڈگری لے لی, بلکہ ان کو سمجھنا چاہیے, ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور ان کی بیسس پہ آپ کے ریزلٹس آنے چاہیے. اس طرح کی کانسیپٹس آف ایڈورٹائزنگ میں جو سیکنڈ کانسیپٹ ہے دیٹ از کریٹو آئیڈیا.
اب دیکھیں کریٹو آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ دی سینٹرل آئیڈیا دیٹ گریبس دی کنزیومرز اٹینشن. دیکھیں آپ نے جب بھی کوئی ایڈ ڈیزائن کرنا ہے اس میں آپ کو ایک سینٹرل آئیڈیا چوز کرنا پڑے گا جس کے ارد گرد آپ کی پوری ایڈورٹائزنگ کمپین اور ایڈ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے گا. اب وہ جو آئیڈیا جو ہے وہ کیا ہے، آپ اس کو کیسے پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جب آپ ایک آئیڈیا ہے آپ نے کریٹ کر لیا، ڈیولپ کر لیا، تو آپ کے جتنے بھی ایڈز بنیں گے یعنی کہ ریسٹ آف یور ایڈورٹائزنگ کمپین بیسڈ آن دیٹ آئیڈیا، تو آپ کے وہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ اسی آئیڈیا کے ساتھ انٹر لنک ہوں گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سی ہے دیٹ از کریٹیوٹی ڈرائیوز دی انٹائر فیلڈ آف ایڈورٹائزنگ. دیکھیں ایڈورٹائزنگ میں ہے ہی کیا؟ ایڈورٹائزنگ میں بیسیکلی ہے ہی کریٹیوٹی. یہ نہیں ہے کہ جی میرا یہ میسج ہے تو اس کو آپ نے اس طرح براڈ کاسٹ کر دیا، بلکہ آپ اس کو اس طرح یعنی پریزنٹ کرتے ہیں کہ اٹ لک نائس، کنزیومر گیٹ اٹریکٹ، کنزیومر انڈرسٹینڈ، کنزیومر موٹیویٹ، کنزیومر گو فار ایکشن، کنزیومر ٹیک اے ڈیسیجن. تو دیکھیں یہ چیزیں، دیکھیں کنزیومر کیسے آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے، کیسے اس کو ایکشن پہ لے کر جائیں گے، کیسے اس کو آپ کہیں گے کہ جی آپ میری پروڈکٹ کو یوز کریں. یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کا ایڈ جو ہے وہ کریٹیو پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ نہ ہو. اگین کریٹیوٹی بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، کریٹیوٹی کو شاید ایکسپلین کرنا یا ڈیفائن کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کو سمجھنا بھی میں یعنی آپ کو جتنا مرضی بھی بتاتا جاؤں تو اس کے باوجود بھی شاید میں کریٹیوٹی کو ایکسپلین نہ کر سکوں. اس لیے میں نے پھر اگین ایک کوشش کی ہے کہ میں آپ کو کچھ ایڈ دکھاؤں، بلکہ کچھ ایڈ کیا میں نے ایک سنگل ایڈ کمپین کو چوز کیا ہے کہ جب آپ اس کمپین کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے. آئے آپ کو ایڈ دکھاتے ہیں کہ اس ایڈ میں آپ یہ دیکھیں. اب یہ جو ایڈ ہے یہ AT&T ہے، جب انہوں نے اپنے نیٹ ورک پر بلیک بیری کو انٹروڈیوس کروایا تو اس کے لیے انہوں نے یہ کمپین سٹارٹ کی. اب اس کمپین میں دیکھیں کہ کریٹیوٹی ان کی دیکھیں کہ یہ آپ کے جو ہینڈز ان کو یوز کر رہے ہیں. اب نارملی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ایڈز بنتے ہیں، جب وہ کسی بھی موبائل کو دکھاتے ہیں تو وہ آپ کو لا کے کہتے ہیں کہ دس از سو اینڈ سو ABC موبائل اینڈ ہیونگ دیز فیچرز، یہ وہ. اب یہ ایک بڑا ایک نارمل سا انداز ہے، موسٹلی ایڈورٹائزرز کو یوز کرتے ہیں کہ کوئی ماڈل ہے یا سیلیبریٹی ہے، اس نے ایک موبائل اٹھایا ہوا ہے اور وہ آپ کو شو کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اٹس اے کامن اینڈ سمپل پریکٹس. اب آپ نے موبائل ڈسپلے کرنا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو آپ کیا نام ہے ہاتھ میں ہی پکڑ کے شو کرائیں گے. لیکن اس میں جو سے AT&T نے جب بلیک بیری کی کمپین سٹارٹ کی تو انہوں نے انہی ہاتھوں کو یوز کیا ہے، لیکن ان ہاتھوں کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ان ہاتھوں کو اس کنٹری کے کلچر کے ساتھ لنک کیا ہے. جس کنٹری میں بھی انہوں نے اپنے ایڈز کو رن کیا ہے اس کنٹری کے کلچر کو انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہے تھرو ہینڈز اینڈ فنگرز، اور اسی کے اندر انہوں نے اس کو ہولڈ کیا ہے. اب آپ دیکھیں اس کی کلر سکیمنگ، اس کی جو ہے پریزنٹیشن، اس کی جو ڈیزائننگ ہے، اس کی جو کاپی ہے، ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے، یعنی کمپریہنسو یہ ایڈ ہے. لیکن اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ آپ کو نہ تو کلٹر نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ کا ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں بھی ہے اس کے باوجود بھی آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے. سپوز یہ فرسٹ ایڈ جو ہے یہ انہوں نے جب چائنا میں اپنی یہ پروڈکٹ جو سی ہے بلیک بیری AT&T والوں نے لانچ کی تو انہوں نے چائنا، اب ہمیں معلوم ہے کہ چائنا جو ہے اس میں جو آئیکونک ایک اسٹرکچر ہے دیٹ از گریٹ وال آف چائنا. انہوں نے وہی دیکھیں یہ وہی ہینڈز ہیں جس کے اندر انہوں نے موبائل کو ہولڈ کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں یہ کلائیاں ہیں، یہ آپ کا تھمب ہے، یہ آپ کے فنگرز ہیں، یہاں پر یہ دوسرا ہاتھ آ رہا ہے. لیکن اس کے اوپر انہوں نے کیا ڈرا کیا ہوا ہے وہی آپ کا جو گریٹ وال آف چائنا، کہ آپ
کے جو آئیکونک سٹرکچر ہے، جو ون آف دا ریزن ہے، یعنی کہ چائنا کے پاس ایک جو آئیکونک سٹرکچر ہے، یا اس کی وجہ شہرت جو سی ہے وہ گریٹ وال آف چائنا بھی ہے، تو اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے، اور وہ ہے. اسی طرح اگر آپ کو کیا نام ہے میں ایک اور ایڈ دکھاؤں، اب یہی وہ ہے جب یہی موبائل فون وہ جب ایجپٹ میں لے کر گئے تو انہوں نے وہاں پر اس قسم کی ایڈورٹائزنگ کمپین کو رن کیا. اب آپ اگین دیکھیں تو یہ وہی ہینڈز ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ کی رسٹ ہے، یہ دوسرا ہاتھ ہے، یہ آپ کا کیا نام ہے تھمب ہے، یہ آپ کی فنگرز ہیں. انہی کو انہوں نے پینٹ کر کے ایسے پریزنٹ کیا ہے کہ وہ لوکل کلچر کے ساتھ، یہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو اہرام مصر ہیں، پیرامڈز ہیں، یہ اسی کو انہوں نے ایجپشین جو کلچر میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہی کلرز ہیں، وہی ان کے پیٹرنز ہیں، اور انہوں نے ایجپٹ میں اس کو اس طرح لانچ کیا. پھر جب یہی AT&T اپنے موبائل فون سیٹس کو لے کر ایک اور کنٹری، اور یہ کنٹری جو ساتھ ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا، جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اگین وہی اپنا جو کانسیپٹ تھا کہ انہوں نے ہینڈز اور فنگرز کو یوز کرنا ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے وہی ہاتھ جو سے ہیں وہ ایلیفینٹس بن گئے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے دو ایلیفینٹس نے ایک موبائل فون کو کیری کیا ہوا ہے، اور اگین وہ میچ کر رہے ہیں کہ جو اس کنٹری کا کلچر ہے اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد ٹیگ لائن ان کی وہی ہے کہ ورکس ان اوور 200 کنٹریز. پھر اس کے بعد جب یہی وہ فون لے کر جمیکا گئے تو انہوں نے انہی ہینڈز کو، انہی فنگرز کو ایک اور خوبصورت طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، لیکن آبجیکٹیو وہی تھا کہ اپنے موبائل کو پروموٹ کرنا ہے. تھیم وہی رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ ریسٹ، ہینڈز اور فنگرز کو یوز کر رہے ہیں. ٹیگ لائن آپ کی وہی ہے، ورکس ان اوور 200 کنٹریز لائک جمیکا، تو وہی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور دکھاتے ہیں کہ جب یہی فون سیٹ آپ جاپان میں لے کر گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جیپنیز کلچر کو پریزنٹ کیا. وہی رسٹ، وہی ہینڈز، وہی فنگرز، لیکن اب وہ رسٹ، ہینڈز اور فنگر جو ان سے ہیں وہ جیپنیز کلچرز کو شو کر رہی ہیں. ٹیگ لائن ریمین دا سیم. ٹیگ لائن میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کے اوپر آ رہی ہے، ورکس ان اوور 200 کنٹریز لائک جاپان. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو سے جو آپریشنز جو سے ہیں تقریباً 200 سے زائد کنٹریز میں ہے، جس طرح کے جاپان میں ہے، اور یہ جو ایڈ جو ہے یہ انہوں نے جاپان میں اس کو ایڈورٹائز کیا. پھر نیچے انہوں نے اپنی وہ دی ہوئی ہے کہ دی بیسٹ کوریج آف اینی کیریئر ورلڈ وائڈ فار مور انفارمیشن. انہوں نے پھر اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایڈ جو ہے وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے جو کسی بھی ایک اچھے پراپر کمپریہنسو ایڈ میں ہونی چاہیے. لیکن نہ تو اس میں کوئی کلٹر ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے. اٹریکٹیونیس دیکھیں، اس کے اندر کریٹیوٹی دیکھیں، اس کے اندر تھیم دیکھیں، اس کی ٹیگ لائن دیکھیں. تو اس طرح جو آپ کا جو برانڈ امیج ہے، کمپنیز کا امیج جو ہے وہ انہی ایڈز کے تھرو جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے. اسی سیریز کا آپ کو ایک اور ایڈ دکھاتا ہوں جو کہ میرا خیال ہے کہ اب ہم 200 ملکوں کی تو آپ کو سیر نہیں کرا سکتے، ہم نے پڑھنا بھی ہے. یہ تو صرف میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا تھا. تو یہ لاسٹ ایڈ ہے اس سیریز کا جس میں کہ ورکس ان اوور 200 کنٹریز لائک زمبابوے. اب وہ جب وہ زمبابوے میں گئے ہیں تو زمبابوے میں انہوں نے انہی ہینڈز کو جو ہے اس کو سنیک کی شیپ دے دی، اور وہی کلچر جو کہ اس کنٹریز کے جو کلرز ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہی تھیم ہے، وہی آبجیکٹیو ہے جس کو انہوں نے پروموٹ کیا. اب یہ جو آپ کو کیا نام دکھائے گئے ہیں یعنی کہ سیریز آف ایڈز، دیکھیں کانسیپٹ ایک ہی ہے، پروڈکٹ ایک ہی ہے، تھیم ایک ہی ہے. کریٹیوٹی دیکھیں کتنی نائسلی، اور کلرز کمبینیشنز دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کی آتی ہیں کریٹیو آئیڈیا میں. تو
تو جب نیکسٹ ٹائم آپ کو کبھی بھی کوئی یہ کہے جی کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے یا کریٹیو آئیڈیا کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ ایڈز آ جانے چاہیے اور آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ نے بھی کن لائنز پر کام کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے دیٹ از ایگزیکیوشن۔ دیکھیں اس سے پہلے تو آپ سارا پیپر ورک کر رہے تھے کہ جی ایک آئیڈیا ہے، کانسیپٹ ہے، آپ کا کوئی تھیم ہے، لیکن اب ان ساری چیزوں کو ایگزیکیوٹ بھی تو کرنا ہے، ان کو کسی شکل میں لے کر بھی تو آنا ہے۔ یہ کہہ دینا ہے کہ جی وی ول میک اے ویری ونڈرفل ایڈ، وی ول میک اے ویری کریٹو ایڈ، اٹس ویری ایزی، بٹ ایکچولی ہاؤ یو ول ڈو دیٹ؟ سو ٹو ڈو دیٹ یو شوڈ ہیو این ایگزیکیوشن۔ Effective ads adhere to the highest production values in the industry. Similarly, clients demand the best production the budget allows. دیکھیں ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایگزیکیوشن پر جائے۔ ایگزیکیوشن مینس کہ جب آپ ایڈ بنانا چاہتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا جو بھی کانسیپٹس ہے، تھیم ہے، اس کو آپ جتنی نائسلی انکارپوریٹ کر سکیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو باتوں سے ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن جب ان کو پریکٹیکلی کرنا ہو یا ان کو اپلائی کرنا ہو تو وہ بعض اوقات اتنی ایزی یا اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتی۔ اسی طرح اب یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا جو تھیم ہے اس کے اوپر آپ اتنے ایکسپینڈیچر کر دیں جسٹ بیکاز آف کہ جی آپ اپنے تھیم پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، پتہ چلے کہ جی آپ کی کاسٹ، آپ کا ٹائم اور آپ کے ایفرٹس اتنے زیادہ ہیں، تو وہ بھی کیا ہے کہ کوئی ایڈوائزیبل نہیں ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، کہ آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے، جتنا بھی آپ کے پاس بجٹ ہے، جتنے بھی آپ کے ریسورسز ہیں، انہی کے اندر آپ نے بیسٹ پاسبل ایگزیکیوشن کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک ریزنیبل بجٹ کے اندر جو بھی آپ کا ہے اس کے اندر آپ اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کریں۔ پھر اس کے علاوہ میڈیا ہے۔ میڈیا آپ کو معلوم ہی ہے اس سٹیج پر کہ میڈیا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایڈ بنا دیا، اس کو آپ اپنے ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ نے اس کو اپنے ڈراور میں بند کیا ہوا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا میسیج جو ہے اس وقت تک آپ کے کنزیومر تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ آپ اس کو کسی میڈیا کے تھرو ایڈورٹائز نہیں کرتے۔ Communication channels that reach a broad audience. میڈیا سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی کمیونیکیشن چینلز ہیں جو آپ کا میسیج سے بہت سارے لوگوں تک پہنچا دیں۔ It can be electronic media, it can be print media, it can be outdoor media, it can be internet. تو یہ سارے جو سے یہ میڈیاز ہیں اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ آپ کا وہ میسیج جو صرف آپ تک محدود ہے اس کو یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں ان شارٹیسٹ پاسبل کاسٹ افیکٹو مینر۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سی ہے، ہاؤ ٹو ڈیلیور دی میسیج از جسٹ ایز امپورٹنٹ کمنگ اپ ود دی کریٹو آئیڈیا آف دی میسیج۔ دیکھیں یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ کا میسیج جو ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچے جتنا کہ آپ کا کریٹو امپورٹنس ہے۔ دیکھیں جب آپ کوئی ایڈ بناتے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس میں اٹریکٹ ہوں، اس کے لیے آپ کو کریٹیوٹی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی بہت اچھا ایڈ بنا لیا ہے، آپ کا بڑا افیکٹو ایڈ ہے، لیکن انفارچونیٹلی you are unable to advertise on a most appropriate media, again useless۔ دیکھیں آپ نے ایک ایڈ ڈیزائن کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ایڈ جو ہے وہ آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کو ایڈریس کرے، لیکن آپ نے جو میڈیا یوز کیا ہے وہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اگین آپ کا ایڈ کا ہونا یا نہ ہونا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو آپ نے میڈیا یوز کیا ہے وہ میڈیا آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہا، آپ کا میسیج آپ کے آڈینسز تک نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ایڈ ڈیزائن کریں یا آپ ایڈورٹائزنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایویلویٹ کریں تو آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔
اور یہ جو کی کانسیپٹ آف ایڈورٹائزنگ ہے یہ آج میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم ہم یہی ٹرمینالوجی یوز کریں گے, ہم یہی باتیں کریں گے, تو وہاں پر آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں تو ہماری اسٹریٹجی سے کیا مراد ہے, جب ہم کریٹو آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہماری اس سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, جب ہم ایگزیکیوشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ایگزیکیوشن سے ہم کیا سمجھتے ہیں. اسی طرح جب ہم میڈیا کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو میڈیا سے ہماری ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے رولز آف ایڈورٹائزنگ, کہ ایڈورٹائزنگ کیا رول پلے کرتی ہے. اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون کر کے. ایک تو نیچرلی ایڈورٹائزنگ کا جو رول ہے وہ مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ سے فرام ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو ہماری مراد یہ ہے دی پروسیس آف بزنس یوزز ٹو سیٹسفائی کنزیومر نیڈس بائی پرووائڈنگ گڈز اینڈ سروسز. دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. مارکیٹنگ کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ آتھرز نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. ایون امریکن مارکیٹنگ ایسوسیشن کی ڈیفینیشن ہے جو اس کو کچھ عرصے کے بعد ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو کنزیومر کی نیڈز اور وانٹس ہوتی ہیں اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور ان کو آپ نے موسٹ اپروپریٹ وے سے اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا موسٹ اپروپریٹ وے سے فلفل کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو, وہ اس کو استھیٹیکلی بھی لائک کرے, اس کی فنکشنالٹی بھی ہونی چاہیے, اس میں ڈیوریبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ اس کی جو پرائس جو سی ہے وہ بھی اس کنزیومر کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے. اگر آپ کنزیومر کی ساری اس کی نیڈز اور وانٹس کو فلفل کر رہے ہیں لیکن جس کاسٹ پہ آپ پے کر اس کو فلفل کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, ایون کسٹمر ول ناٹ بی سیٹسفائی. دیکھیں ہم خوش کب ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی بھی اچھی چیز ہماری وہ جو پرائس رینج ہے اس کے اندر ہمیں ملے. بہت ساری چیزیں جن کو ہم لائک کرتے ہیں, ہم انہیں خریدنا چاہتے ہیں, لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اس بجٹ سے یا ہمارے جو پرائس رینج ہے اس سے وہ باہر ہوتی ہیں, اس لیے ہم ان چیزوں کو خرید نہیں سکتے اور اینڈ آف دا ڈے وی آر ناٹ سیٹسفائڈ. اور پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ یار ہے تو ہے لیکن پرائز بہت زیادہ, آئی تھنک اٹس ناٹ دا ویلیو آف دا منی. یعنی کہ جتنی اس کی کاسٹ ہے اور جو فیچرز ہیں میرا خیال ہے وہ میچ نہیں کرتے, اس لیے میں اس پروڈکٹ کو نہیں خریدوں گا. ہاں اگر میں اس پروڈکٹ کو ضرور پسند کروں گا, اس کو بائی کروں گا انہی فیچرز کے ساتھ اگر اس کی پرائز اس رینج میں آ جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے صرف کسٹمر کی نیڈز اور وانٹس کو فلفل نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کو اس ایک خاص لیول پہ لے کر آنا ہوتا ہے کہ جہاں پر کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ فیل کرے. اس میں وہی آپ کی پروڈکٹ کیٹیگری آ جائیں گی, یہی جو میں آپ کو بھی ڈسکس کرتا ہے, ٹارگٹ مارکیٹنگ بھی بات آ جائے گی, پھر اس کے علاوہ مارکیٹنگ مکس کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آل دیز آر دا پارٹ آف دا مارکیٹنگ, کہ آپ کی پروڈکٹ کیٹیگری کہ آپ کی پروڈکٹ کی کیا رینج ہے. جیسے کسی بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ فلیورز ہوتے ہیں, سائزز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ پروڈکٹ کے آپ ہیں تو آپ بعض اوقات آپ کی جو رینج کیا ہے, کیونکہ دیکھیں کسٹمرز ڈفرینٹ ہیں. ایک وہ بھی کسٹمر ہے جو ساشے پیک خریدتا ہے, ایک وہ بھی کسٹمر ہے جو فیملی پیک خریدتا ہے, ایک وہ بھی کسٹمرز ہے کہ جو سب سے اسمال سائز لیتا ہے, ایک وہ بھی کسٹمر ہے جو کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی ایکسٹرا لارج یا زیادہ والیوم میں یہ چیز چاہیے. سملرلی پرائز میں بھی ہے, کچھ کسٹمرز جو سے وہ کم پرائز دینے کو تیار ہوتے ہیں, کچھ کسٹمر جو سے وہ زیادہ پرائز دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سے ٹارگٹ مارکیٹ بھی یہی ہے کہ ہر پروڈکٹ کی جو سی ایک اسپیسیفک ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے, آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. مارکیٹنگ مکس ہمیں اب اسٹیج پہ معلوم ہونا چاہیے کہ مارکیٹنگ مکس جو ہے آپ کے 4 P's ہیں بیسیکلی. دیز آر دا پروڈکٹ, پرائز, پروموشن اینڈ پلیس. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور جب ہم ایڈورٹائزنگ میں بھی ان کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے اور اگنور نہیں کرتے. اور پھر ہمیشہ کی طرح
فائنلی ہم مارکیٹنگ میں کیا کرتے ہیں, وی آلویز انکریج ٹو اسٹیبلش برانڈ. تو اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ برانڈس کیا ہوتے ہیں اور وائی مارکیٹرز انکریج ٹو اسٹیبلش برانڈس. پھر اس کے علاوہ ایک اور ہے کمیونیکیشن. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, پھر آپ کو ایک دفعہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. ایڈورٹائزنگ میں کمیونیکیشن کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا میسیج جو ہے آپ کے آڈینس تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. تو کین ریچ اے میس آڈینس, انٹروڈیوس پروڈکٹس, ایکسپلین امپورٹنٹ چینجز. اب آپ کا کمیونیکیشن کرتا کیا ہے؟ دیکھیں, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی اب نیا ورژن آ گیا ہے, اس کی کیا نام ہے, نیا ماڈل آ گیا ہے, اب یہ چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے, اب نیا آئی فون آ گیا ہے, نیا گلیکسی آ گیا ہے, ٹھیک ہے, یا نئی گاڑی کا ماڈل آ گیا ہے. ہمیں یہ ساری انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ صرف ایک ہی طریقے سے, اینڈ دیٹ از ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ میں بھی کیا چیز؟ کمیونیکیشن سے. تو بعض اوقات آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کی کوئی پروڈکٹ میں امپورٹنٹ چینج آئی ہوئی ہوتی ہے دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر ود یور کسٹمرس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. بعض اوقات جو ہے آپ نے ان کو ریمائنڈز اینڈ ری انفورس کروانا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جی وی آر اسٹل ان دا مارکیٹ, اور آپ اپنا برانڈ کو ریمائنڈز کرواتے ہیں, ری انفورس کرواتے ہیں, تاکہ وہ لوگ جو اس کو یوز کر رہے ہیں, جو آپ کے کسٹمرز ہیں, وہ یہ نہیں سمجھیں کہ یار وہ ایک برانڈ تھا آج کل وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو بعض اوقات آپ کا یہ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ آپ ان کو صرف ریمائنڈ اور ری انفورس کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی وی آر ہیئر اینڈ وی آر اگین اور وی آر پرووائڈنگ دا سیم لیول آف سروسز, کمٹمنٹ اینڈ کوالٹی. تو آپ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے, کمیونیکیشن آبجیکٹو. پھر ایک ہوتا ہے پرسویڈس, آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, وی یوز آور پروڈکٹ, گو فار آور پروڈکٹ, اٹس اے کوالٹی پروڈکٹ, اٹس اے موسٹ اکنامیکل پروڈکٹ. تو کوئی نہ کوئی آپ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو پرسویڈس کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ اکنامک. اب اکنامک میں کیا ہے؟ مووز فرام بینگ انفارمیشنل ٹو کریٹنگ ڈیمانڈ. دیکھیے, صرف یہ کرنا کہ جی پروڈکٹ آ گئی ہے, یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی ایک آگے جو سٹیپ ہے دیٹ از کریٹنگ ڈیمانڈ. آپ نے صرف یہ نہیں بتانا ہوتا کہ جی پروڈکٹ آ گئی ہے, بلکہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ, کہ وہ ان کی لائف, ان کے ڈیلی یوزیج یا ان کے وہ کیسے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی مووز فرام بینگ انفارمیشنل ٹو کریٹنگ ڈیمانڈ. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, ایڈورٹائزنگ از این آبجیکٹو مینس فار پرووائڈنگ پرائز ویلیو انفارمیشن دیئر بائی کریٹنگ اے مور ریشنل اکانومی. دیکھیں, صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ ان کو انفارم کر رہے ہیں, بلکہ وہی بات ہے کہ آپ نے ان کو ایک ریزننگ بتانی ہوتی ہے کہ جو آپ پرائز پے کر رہے ہیں اس میں جو آپ سروسز گین کر رہے ہیں, جو فیچرز آپ جو اس میں آپ کو مل رہے ہیں, یہ آپ کی لائف میں جو سے اس چیز کے بعد کیا چینج آئے گی, آپ کو کیسے ہیلپ کرے گی, کہاں پر آپ کو سیونگ کرے گی. یہ ساری جو سے آپ نے ان کو بتانے ہوتے ہیں تاکہ ان کے پاس ایک ریشنل ریزننگ ہو کہ وائی دے گو فار اے پرٹیکولر پروڈکٹ. لیکن میں نے اگر کوئی لیپ ٹاپ لینا ہے تو میں کیوں لیپ ٹاپ لوں, یا میں نے ملٹی میڈیا خریدنا ہے میں کیوں ملٹی میڈیا خریدوں. ایون موبائل فون جو ہے اتنے ہیں تو وائی آئی گو فار اے ویری ایکسپینسو اور موسٹ آپریٹڈ ورژن آف اے موبائل فون. کیوں؟ انٹل انلیس جب تک وہ مجھے اس کے ساتھ کہیں لنک نہیں کریں گے کہ بائی گیٹنگ دس تھنگ یو آر ایبل ٹو اچیو دیز تھنگس. جیسے کہ جی لیپ ٹاپ ہے, آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں, آپ اپنے ساتھ اسے کیری کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, بجلی چلی بھی گئی تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ فیچرز ہیں جو آپ کو ایڈوانٹیج دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پی سیز. سملرلی ملٹی میڈیا کا کیا ایڈوانٹیج ہے, موبائل فون جو سے اسپیشلی آپ کے جو اسمارٹ فون جو سے ہیں ان کا کیا ایڈوانٹیج ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں ٹو کریٹ اے مور ریشنل اکانومی. پھر ایک اور آپ کا آتا ہے کہ رول آف ایڈورٹائزنگ میں ایک ہم سوسائٹل کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے.
اب سوسائٹل میں کیا ہے کہ انفارمز کنزیومر اباؤٹ انوویشن اینڈ ایشوز. آپ انہیں بتاتے ہیں کہ جی نیو انوویشنز کیا ہیں, اب کیا نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں, اور ان کو آپ لنک کرتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ تاکہ کنزیومر ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور وہ اپنا ایک ڈیسیجن لے سکے. پھر اسی طرح mirrors فیشن اینڈ ڈیزائن ٹرینڈس. ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جی ناؤ دس از ان, دس فیشن از گیٹنگ پاپولیرٹی, اور لوگ آج کل یہ پہن رہے ہیں, یہ کھا رہے ہیں, یہاں موو کر رہے ہیں. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ بھی ہمیں ایڈورٹائزنگ کے تھرو آتی ہے. وہی آپ کے ٹرینڈز اسٹیبلش کرتا ہے, وہی آپ کو فیشن پہ یعنی موٹیویٹ کرتا ہے یا آپ کو فیشن ٹرینڈز بتاتا ہے. یہی آپ کو ڈفرینٹ جو آپ کے ڈیزائن کے ٹرینڈز ہیں وہ بھی ہمیں تھرو ایڈورٹائزنگ ہی پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ جو سیٹل میں ایک اور ہے, ٹیچ کنزیومرز اباؤٹ نیو پروڈکٹس. دیکھیے اگر یہ ایڈورٹائزنگ نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ جی نئی کیا پروڈکٹ آ گئی. تو یہ سارا جو ہے یہ سوسائٹل پوائنٹ آف ویو سے رولز آف ایڈورٹائزنگ ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انوویشنز کیا ہوئی ہیں, ٹرینڈز کیا ہیں, آپ کے نئی پروڈکٹس کون کون سی آ گئی ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا اور جب ہمیں کوئی دوسرا بتاتا ہے تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے. اور ریزن کیا ہے کہ جی اس نے کہیں کوئی ایڈ دیکھا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس میں یہ نئی چیز آ گئی ہے, نئی پروڈکٹ آ گئی ہے, یہ جو ہے اب یہ اتنی ان نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ کے سارے ٹرینڈز, آپ کے انوویشنز, آپ کی جتنی پروڈکٹس جو ہیں یہ ہمارے جو سوسائٹل میں جتنا بھی ہے سوسائٹی میں یہ ایڈورٹائزنگ ہی کے تھرو ہے. ہیلپ شیپس کنزیومر سیلف امیج. یہ جو ہمارا سیلف امیج ہے اس کو بھی بہت حد تک جو ہے یہ ایڈورٹائزنگ سے ہی انفلوئنس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ پرپیچویٹ سیلف ایکسپریشن. یہ جو ہمارا سیلف ایکسپریشن ہوتا ہے یہ بھی انفلوئنس ہوتا ہے آپ کی ایڈورٹائزنگ سے. تو سوسائٹیل پوائنٹ آف ویو سے دیز آر دا فیو رولز آف ایڈورٹائزنگ. پھر اسی طرح دی فنکشنز آف ایڈورٹائزنگ, کہ ایڈورٹائزنگ کے فنکشنز کیا ہیں, ایڈورٹائزنگ کیا فنکشنز پلے کرتا ہے. وہی بات ہے کہ آپ کے بلڈز اویئرنیس آف پروڈکٹس اینڈ برانڈس, برانڈس کی اور پروڈکٹس کی جو اویئرنیس وہ میں دیتا ہے. کریٹ اے برانڈ امیج, آپ کے جو برانڈ کا امیج جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ کے تھرو ہی اسٹیبلش ہوتا ہے. اس کے علاوہ پرووائڈس پروڈکٹ اینڈ برانڈ انفارمیشن. ہمیں جتنی بھی پروڈکٹ اور برانڈ کی جو انفارمیشن ہے دیکھیں ہم کہاں سے لیتے ہیں, ہم یہی ایڈورٹائزنگ کو دیکھتے ہیں, ہم ایڈورٹائزمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں اور اسی میں یہ سارے آپ کو فیچرز, اس کے جو بینیفٹس ہیں, اس کے جو پروز اینڈ کونز اور یہ ساری چیزیں آپ کو وہیں سے ہی ملتی ہیں. پرسویڈس پیپل, یہ جو لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ جی میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں, ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کیوں لینا چاہتے ہو, آپ کو بتائیں گے کہ میں نے ایک ایڈ دیکھا تھا. آپ نے ان کا ایڈ نہیں دیکھا نیا والا, آپ نے اس میں دیکھا نہیں وہ کس طرح اس کو ہائی لائٹ کرنا, آپ نے اس کا یہ فیچر نہیں دیکھا. اب حالانکہ اس نے وہ خود بھی وہ پروڈکٹ نہیں دیکھی ہوئی ہوتی, لیکن جسٹ بیکاز آف دا ایڈورٹائزمنٹ وہ اتنا موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ اس چیز کو یعنی کہ بائی کرنا چاہتا ہے, اس کو خریدنا چاہتا ہے, وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ سارے آپ کے آتے ہیں فنکشنز آف ایڈورٹائزنگ میں. پرووائڈ انسینٹیوز ٹو ٹیک ایکشن. بعض اوقات آپ کا جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ آپ کو کوئی بینیفٹس دے رہا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں جو انفارمیشنز آتے ہیں جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی کال کریں اور 10% ڈسکاؤنٹ اویل کریں, یا بعض اوقات آپ کو کوئی اور سیلز پروموشن یا انسینٹیو دے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لمیٹڈ ٹائم آفر, ٹھیک ہے, ایک کم عرصے کے لیے پرائز کم کر دی گئی ہے, یہ انٹروڈکٹری پرائسز یہ ہے, یہ انٹروڈکٹری گفٹ مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ فوری طور پر ایکشن کریں اور اس چیز کو یوز کریں, بائی کریں اور ایکسپیریمنٹ کریں. پرووائڈس برانڈ ریمائنڈرز. بعض اوقات آپ کا یہ بھی ایک فنکشنز ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کے بہت سارے کلائنٹس ہیں, آپ ان کو اگین اینڈ اگین ایک برانڈ ریمائنڈر کال دینا چاہتے ہیں کہ جی یس وی آر ہیئر اینڈ یو آر یوزنگ دس پروڈکٹ اینڈ دس از اے کوالٹی پروڈکٹ, اور اف یو ہیو اینی کوئریز اور کنسرنز پلیز کانٹیکٹ آور ٹول فری نمبر. اب یہ کیا ہے کہ آپ ان کو ایک برانڈ ریمائنڈرز دے رہے ہیں, ان کو ایشورنس دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, اور اگر بعض اوقات جو ہے کہ ہم لوگ اپ گریڈ یا ان کو یہ بھی ہے کہ جی
کوئی وہ چیز ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایکسپرٹس جو ان سے ہیں وہ اویلیبل ہیں. ری انفورسز پاس پرچیزز اینڈ برانڈ ایکسپیرینسز. اگین وہی چیزیں ہیں کہ جن لوگوں نے خرید لیا ہے بعض اوقات آپ ان کو بھی ایک ایشورنس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ اپنے ایکسپیرینسز ان کا ایکسپیرینس کیسے ہے. کیونکہ دیکھیں بات وہ یہ کہ آپ کیوں کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک ہیپی سیٹسفائیڈ کسٹمر ہے تو وہ آپ کا ورڈ آف ماؤتھ بنے گا. مینس کہ ہی ول ٹیل سو مینی ادر پیپلز, ہی ول کریٹ اے گڈ امیج آف یور پروڈکٹ, he will encourage other people to go and buy the same product because he is using and he is satisfied, and that's why he will recommend other people to go and buy and use the same product. تو اگر آپ کا کسٹمر ہی سیٹسفائڈ نہیں ہے تو دوسروں کو کیا بتائے گا؟ وہ آپ کی نیگیٹو مارکیٹنگ کرے گا. آپ جتنے مرضی کوشش کریں لیکن وہ بندہ جس نے آپ کی پروڈکٹ یوز کی ہے اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی ڈسکریج کرے گا اور وہ ہمیشہ آپ کے برانڈ, آپ کی کمپنی, آپ کی پروڈکٹ کے نیگیٹو بات کرے گا جو کہ آپ کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے. تو دیز آر دی فنکشنز آف ایڈورٹائزنگ. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ایڈورٹائزنگ کی ہم بات کرتے ہیں, ایڈورٹائزنگ فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کی پلیئرز کون کون سے ہیں. تو کی پلیئرز میں آپ کے ایک تو آپ کے آتا ہے ایڈورٹائزر, کلائنٹ, دی کمپنی ہو از ایکچولی ایڈورٹائزنگ. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈورٹائزر اور کلائنٹ یوزز ایڈورٹائزنگ ٹو سینڈ آؤٹ اے میسج اباؤٹ اٹس پروڈکٹس. جو اپنی پروڈکٹ کا میسج جو ان سے ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایڈورٹائزر, اور اس کے لیے ہم بعض اوقات کلائنٹ کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں. اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں, انیشیٹس دی ایڈورٹائزنگ ایفرٹس بائی آئیڈینٹیفائنگ اے مارکیٹنگ پرابلم. یہ ساری ان کو کیونکہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, پرابلم ہوتا ہے, ان کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایڈورٹائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپرووز آڈینس پلانز اینڈ بجٹ. یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایڈورٹائزنگ بجٹس ہوتے ہیں, پلانز ہوتے ہیں, اور یہ ان کی اپروول لیتے ہیں کہ ہم نے کس ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے کیا ہم نے ایکٹیویٹی کرنی ہے. یہ سارا کام جو ہے یہ ایڈورٹائزر اور کلائنٹس کا ہے. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ہائرز ایڈورٹائزنگ ایجنسی, یہ کسی نہ کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی سروسز لیتے ہیں تاکہ اس کے تھرو اپنا میسج جو ہے اس کو کمیونیکیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ کی پلیئر ہے ان ایڈورٹائزنگ دیٹ از ایجنسی. ایجنسیز سے ہماری مراد ایڈورٹائزنگ ایجنسیز یا اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری اور جو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں وہ ایجنسیز ہیں. has strategic and creative expertise, media knowledge, workforce, talent and negotiating abilities. اب یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے پاس ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ان کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ان کے پاس کریٹیو لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہے جہاں پر یہ آئیڈیا جنریشنز کرتے ہیں, یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو کین پروموٹ یور پروڈکٹ, ہاؤ یو کین کریٹ یور میسج, ہاؤ یو کین شیئر ود یور کسٹمرز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ان کے پاس پراپر پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان کے پاس ورک فورس ہے, ٹیلنٹ ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بہاف پہ نیگوشیشن کرتے ہیں ود ڈفرینٹ پارٹیز ٹو فائنڈ آؤٹ اے موسٹ اپروپریٹ سولوشن دیٹ میچ ود یور برانڈ امیج اینڈ آرگنائزیشنز ریکوائرمنٹ. اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, یعنی ایک اگر آپ ایجنسی دیکھیں اس میں ایک ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں ان ہاؤس ایجنسی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ایڈورٹائزنگ ایجنسی انٹریکٹ کرتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ, ایڈورٹائزنگ ایجنسی جب کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو جو ان کا انٹریکشن لیول ہے وہ کیا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں کوئی ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ ہوگا یا کچھ لوگ ایڈورٹائزنگ کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کی آرگنائزیشنز میں ایک ان ہاؤس ایجنسی بھی ہوتی ہے, وہ آرگنائزیشنز کے جہاں پر ایڈورٹائزنگ کو بہت زیادہ پرائورٹی دی جاتی ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے کانسیپٹس ہیں, ہمارا جو امیج ہے وہ ہم اس کو خود کنٹرول کریں اور ہم اس کو ان ہاؤس اسٹیبلش کریں. تو وہ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے آرگنائزیشنز کے اندر ان ہاؤس ایجنسیز کریٹ کرتی ہیں.
اور یہ جو ان ہاؤس ایجنسیز ہوتی ہیں پھر یہ آپ کی جو ایکسٹرنل ایجنسی ہوتی ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اس میں تھرڈ کی پلیئر ہے دیٹ از میڈیا. میڈیا کا کیا کام ہے؟ دی چینلز آف کمیونیکیشن دیٹ کیری دی میسج ٹو دی آڈینس. ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کا جو بھی میسج ہوتا ہے اس کو وہ میسج تک پہنچا دیتا ہے. دیکھیں آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے بہت سارے لوگوں تک اگر آپ نے اپنا میسج پہنچانا ہے تو وہ کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے آپ کو ایک میڈیا کی ضرورت ہے. اور میڈیا کا سب سے امپورٹنٹ رول ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے میسج کو بہت سارے لوگوں تک شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں پہنچا دیتا ہے. اور آلسو کمپنیز اور ہیوج کانگلومیریٹس، یہ جو ہے میڈیا جو ہے یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں اور گروپ آف کمپنیز ہوتی ہیں جو اس قسم کی ٹاسک پرفارم کرتی ہیں. میس میڈیا ایڈورٹائزنگ کین بی کاسٹ افیکٹو بیکاز دی کاسٹ آر اسپریڈ اوور دی لارج نمبر آف پیپل دی ایڈ ریچز. دیکھیں جتنا زیادہ لوگوں تک آپ کا میسج پہنچے گا اتنی ہی آپ کی کاسٹ پر پرسن جو سی وہ کم ہو جائے گی. اس لیے ہم جب میڈیا سلیکشن کرتے ہیں تو ہم اس میں سے صرف ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس میڈیا پہ اتنا خرچ کر رہا ہوں تو میرا میسج کتنے لوگوں تک پہنچے گا. سپوز اگر میں 1,00,000 روپیہ خرچ کر رہا ہوں تو میرا میسج جو ہے کتنے ہزار لوگوں یا کتنے لاکھوں تک پہنچے گا. سپوز اگر میرا میسج 1,00,000 خرچ کرنے سے 1,00,000 لوگوں تک پہنچتا ہے تو میری کاسٹ پر پرسن جو سی ہے وہ آئے گی 1 روپیہ. لیکن اگر میں وہی 1,00,000 روپیہ ایک میڈیا پہ یوز کرتا ہوں اور میرا میسج جو ہے وہ پہنچتا ہے 2,00,000 لوگوں پر تو میری جو کاسٹ جو سی ہے پر پرسن جو ہے وہ صرف 50 پیسہ رہ جائے گی. اس لیے جب ہم میڈیا سلیکشن کرتے ہیں ہم اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی کریں گے جہاں پر میں آپ کو یعنی کہ کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا بھی کہ آپ نے میڈیا سلیکشن کیسے کرنی ہے. لیکن ابھی آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ اچھا میڈیا وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی کاسٹ کم آئے اور آپ کا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. سپلائر. Supplier assist advertisers, agencies and media in creating and placing the ads. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ نے کچھ بھی کر دیا، سپوز آپ نے ایک بل بورڈ سلیکٹ کر لیا، اب آپ نے اس بل بورڈ پہ آپ نے لگانا تو وہ کس کا کام ہے؟ تو یہ جو آپ کے سپلائرز ہوتے ہیں یہ اسسٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزرز کو بھی، ایجنسیز کو بھی اینڈ میڈیا. کس کے لیے؟ ان کریٹنگ اینڈ پلیسنگ دی ایڈز. کہ آپ کے جو ایڈ جو بنانا ہے اس کو پلیس کرنا ہے، اس کو لگانا ہے، اس کو ڈسپلے کرنا ہے، اس کے لیے یہ آپ کے سپلائرز ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وینڈر سروسز آر آفن چیپر دین دوز ان ہاؤس. جب آپ وینڈرز کو لیتے ہیں تو نیچرلی وہ اپنی ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ان کے پاس پروفیشنلزم ہوتا ہے تو اس پہ آپ کی کاسٹ کم آتی ہے. اگر آپ وہی کام خود کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کاسٹ زیادہ آئے، لیکن کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں، ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو وہی کام ہو سکتا ہے کہ ان اے مور اکنامیکل وے آپ کا وہ کمپلیٹ ہو جائے. پھر اس کے بعد کی پلیئرز میں فائنلی آپ کے ایک ہوتے ہیں آڈینس. اب آڈینس جو ہیں دی ڈیزائر آڈینس فار دی ایڈورٹائزنگ میسج، جن کے لیے آپ یہ سارے ایفرٹس کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ کا میسج ریسیو کرنا ہے، ان کو ہم آڈینس کہتے ہیں. اب آڈینس جو ہیں وہ ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنالوجی امپرووز ایکوریسی آف انفارمیشن اباؤٹ کسٹمرس. آج کل اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے کہ آپ کی جو ڈیٹا گیدرنگ ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کا، اپنے آڈینس کا پراپر ڈیٹا بیس رکھ سکیں، آپ کو اندازہ ہو ان کی ڈیموگرافی کا، ان کے بائنگ پیٹرنز کا. یہ ساری چیزیں جسٹ بیکاز آف دی ایڈوانسمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ٹیکنالوجی now it's very easy and very widely used in most of the organizations. They have very good databases. They can do the analysis of their customers. On the basis of that analysis they make customized solutions for their customers.
تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ ساری بہت امپورٹنٹ ہیں. ایڈورٹائزرز مسٹ ریکگنائز دی ویریس ٹارگیٹ آڈینسز دے آر ٹاکنگ ٹو اینڈ نو ایز مچ اباؤٹ دیم ایز پاسبل. دیکھیں اگر آپ اپنے کسٹمرز کو جتنا اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ انہی کے لیول پر جا کے میسج کمیونیکیٹ کریں. دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو ہم جانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور اس کو اپنا میسج کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. لیکن سپوز اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک شخص جس کو ہم نہیں جانتے کہ اس کو آپ نے یہ بات یا یہ کام کرنا ہے یا اس سے آپ نے ملنا ہے, تو ہم تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ بیکاز وی ہیو دا لیسٹ آئیڈیا اباؤٹ دیٹ پرسن. تو یہاں پہ بھی یہ جتنا زیادہ آپ اپنے آڈینس کو جانیں گے, جتنی زیادہ آپ کو اویئرنیس ہوگی, اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ کی پلیئرز ہیں ایڈورٹائزنگ کے, جس میں ایڈورٹائزرز آتا ہے. ایڈورٹائزر مینز کلائنٹ, اس کو ایک ایجنسی چاہیے ہوتی ہے. ایجنسی جو ہے وہ ایک کسی میڈیا کے تھرو آپ کو میسج کمیونیکیٹ کرے گی, اور اس دوران آپ کو ایک سپلائرز ہوتے ہیں جو آپ کو اسسٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, اور آپ کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ آڈینس کے لیے, اور آڈینس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہوں تاکہ آپ انہی کے لیول پر جا کے کمیونیکیٹ کر سکیں. ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ میں جو ہے آپ کا آتا ہے جی برانڈ ایڈورٹائزنگ ایک آپ کی ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنے برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ریٹیل اور لوکل ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک ریٹیل سٹورز ہے, جیسے لیٹس سے کہ یوٹیلٹی سٹور ہے, وہ آپ کو پروموٹ کر رہا ہے. اب وہ کیا ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, زیادہ سے زیادہ ان کی سیل ہو. وہ آفر کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہیں, ہماری پرائسز سب سے کم ہیں. پھر اسی طرح آپ کے ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ ہے کہ جہاں پر آپ ڈائریکٹ مارکیٹنگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ یعنی فوری طور پہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کہاں پر فال کر رہی ہے, ریزلٹس کیا آئیں گے. تو ڈائریکٹ رسپانس ایڈورٹائزنگ بھی ہوتی ہے. پھر بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ ہے جہاں پر کہ ایک آپ بزنس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ اینڈ یوزر نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خریدے گا, اس کو پروسیس کرے گا اور پھر اس کو آگے بیچے گا. اس طرح انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ ہوتی ہیں جیسے یونیورسٹیز ہیں, میوزیمز ہیں, ہاسپٹلز ہیں. بعض اوقات یہ بھی اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. ان کا ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو کمرشل ایڈورٹائزنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر اس طرح نان پروفٹ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کی آبجیکٹیو کچھ اور ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو کوئی میسج دینا ہے, آپ نے کوئی ہے. اور نان پروفٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے نارملی اس میں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اس میں جو اسپیس جو ہوتی ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے, یا وہ جو میڈیا ہے یا کوئی اور اس کو اسپانسر کر رہا ہوتا ہے. پبلک سروس ایڈورٹائزنگ ہے جہاں پر آپ کوئی بھی پبلک سروس کے لیے کوئی بھی کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی آبجیکٹیو وہی ہے کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ آڈینس کو کوئی نہ کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. واٹ میکس این ایڈ افیکٹو. اب ہم ایک اور ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ایڈ ہے وہ افیکٹو کیسے ہوگا. اف اٹ کریٹس این امپریشن فار اے پروڈکٹ اور برانڈ. دیکھیں اگر وہ کوئی امپریشن کریٹ کر رہا ہے تو وہ افیکٹو ہوگا. اف اٹ انفلوئنسز پیپل ٹو رسپونڈ ان سم وے. پھر یہ کہ آپ نے پرسویڈ, وہ جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا پرسویڈ, کہ آپ نے انفلوئنس کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہے کوئی ایکشن لیں. پھر if it separates the product or brand from the competition in the mind of the consumer. اگر آپ کی جو ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو اس طرح پلیس کرتی ہے کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ نظر آئے, people are able to know that this is a totally different product, اور وہ اس چیز کو مانے کہ جو کمپیٹرز پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں اور یہ جو پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے, اور یہ کسی بھی بیس پہ ہو سکتی ہے, کوالٹی بیس پہ ہو سکتی ہے, اسٹائل پہ ہو سکتی ہے, ڈیزائن پہ ہو سکتی ہے, ٹیسٹ پہ ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ واٹ میکس این ایڈ افیکٹو میں افیکٹو ایڈورٹائزنگ میسیجز ول اچیو دی ڈیزائرڈ امپیکٹ آبجیکٹو آن دی ٹارگٹ آڈینس. اگر آپ کا افیکٹو ایڈ ہے تو آپ کے آبجیکٹو پورے ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا ہے دیٹ از دی ایولیوشن آف ایڈورٹائزنگ. کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے ود دی اوور دا ایئرس یہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے. ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری میں جائیں گے اینڈ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کن کن فیزز سے گزر کر جو ہے اس یہاں تک پہنچی ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ایج آف پرنٹ, اور یہ کہا جاتا ہے کہ رفلی mid 1400 میں
یعنی یہ جو ایج آف پرنٹ ہے کہ جب آپ کی یہ پرنٹنگ سٹارٹ ہوئی کسی بھی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، کہ لوگوں نے کہیں پر وہ کلاسیفائڈ ایڈز یا کسی بھی طریقے سے اس کو ایک فارم میں لے کر آئے، پرنٹ فارم میں. پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن اینڈ ایمرجنس آف کنزیومر سوسائٹی آپ کے مڈ 1800 میں جب آپ کی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، آپ کا ایک ریولوشن آیا جس میں کہ آپ کی میکنائزیشن ہوئی، آپ کی کنزیومر سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی، تو وہاں پر پھر دوبارہ ایک ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کے ایک اپنا رول پلے کیا، کیونکہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہوئی، ٹیکنالوجی امپروو ہوئی، میکنائزیشن ہوئی، وہاں پر ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ساری چینجز آئیں. تو یہ ایک سیکنڈ فیز تھی جو کہ آپ کے مڈ 1800 میں آئی. پھر ماڈرن ایڈورٹائزنگ ایرا ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوئی 1900 اینڈ آن ورڈ. اب اس میں کیا آتا ہے کہ اس میں یہ ساری جو آپ کی ہے آج کل جو ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، اس کی جتنی بھی آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈفرینٹ میڈیاز آئے ہیں، ڈفرینٹ آپ کے چینلز آئے ہیں، ڈفرینٹ آپ کے ایگزیکیوشن کے پروسیسز ڈیولپ ہوئے ہیں، وہ سارے جو ہیں آپ کے اس ماڈرن ایرا میں. اور ابھی اس کے بعد جو ہے ابھی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ایرا 1970 اینڈ آن ورڈ، اب یہ ہے کہ اب ہر چیز آپ کرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا. سپوز اف یو آر گوئنگ فار دا ایڈورٹائزمنٹ، ہاؤ مچ دی سیل وی ول بی ایبل ٹو انکریز. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو واٹ سارٹ آف دا امیج یو آر گوئنگ ٹو کریٹ. تو آپ کو ہر چیز کو کلیئرلی ان ٹرم آف یعنی بلیک اینڈ وائٹ آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم ایڈورٹائزمنٹ کر دیں گے، ہم اتنے پیسے خرچ کر دیں گے، کیا ہوگا جی گاڈ نوز بیٹر. نو، دس از رانگ. اب کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ پورا انالیسس کرتے ہیں، اس کی ایویلویشن کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ طریقہ یوز کر رہے ہیں، دس از دی موسٹ کاسٹ افیکٹو وے. پھر اس کے بعد آپ ایک اور کام کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایڈورٹائزنگ ہمیں پتا ہے کہ پلیٹ فارم ہے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو ابھی یہ جو ایرا ہے اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دس از اکاؤنٹیبلٹی ایرا. دی کرنٹ ایڈورٹائزنگ سین ہے، کوئکلی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی کرنٹ آپ کا جو ایڈورٹائزنگ سین ہے وہ کس قسم کا ہے. ایکسپینڈڈ ویو، ایکسپینڈڈ ویو سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ کی انٹیگریشنز آ گئی ہیں، ڈفرینٹ چینلز ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں ایک زمانے میں صرف ایک ہی چینل ہوتا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن PTV کے نام سے. پھر اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں آپ کے 8 سے 9 بجے ایک ہی ڈرامہ آتا تھا جو آپ کو پاپولر ڈرامہ ہوتا تھا جس کو پرائم ٹائم کہا جاتا تھا. 9 بجے آپ کا خبرنامہ آتا تھا، 9:30 بجے وہ ختم ہو جاتا تھا اور 9:45 میکسیمم 10 بجے جو سا تھا آپ کا ٹی وی جو سا تھا وہ بند ہو جاتا تھا. اور 10 بجے کے بعد جو ہے آپ کا نیشنل اینتھم اور اس کے بعد ٹی وی کی اسکرین بلیک ہو جاتی تھی. اور اگر آپ نے ایڈورٹائز کرنا آپ کے لیے بہت آسان تھا، ایک ہی ٹی وی چینل تھا. پرائم ٹائم کیا تھا جی 8 سے 9، اور وہ بھی جو ڈرامہ جو تھا ہفتے میں ایک دن آتا تھا، یعنی آج جو منڈے کو اگر ڈرامہ آیا تو نیکسٹ منڈے آئے گا. لیکن ابھی آپ دیکھیں کتنے چینلز ہیں. پھر کچھ کیبل کے چینلز ہیں، کچھ آپ کو ٹریڈیشنل چینلز ہیں، پھر آپ کے کچھ سپورٹس کے ہیں، کچھ آپ کے فوڈس کے ہیں، کچھ آپ کے انٹرٹینمنٹ کے ہیں، کچھ آپ کے نیوز کے ہیں. پھر سارا دن وہ جو ہے آپ کے چینل جو سے وہ کام کرتے ہیں. پھر پاپولیرٹی میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جی کون سا پروگرام زیادہ پاپولر ہے. ڈراماز دیکھیں وہ اتنے زیادہ ہیں، میوزیکل پروگرامز دیکھیں وہ اتنے زیادہ ہیں، سپورٹس کے دیکھیں وہ اتنے زیادہ ہیں، نیوز کے دیکھیں آپ وہ اتنے زیادہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ پھر اس کے ساتھ یہ آپ کی انٹیگریشنز آ گئی ہیں. اب آپ کا کیا سوشل میڈیا بھی آ گیا، آپ کا انٹرنیٹ بھی آ گیا، آپ کو پرنٹ میڈیا بھی اس نے بھی اپنے آپ کو امپروو کیا. پھر آپ کے میگزینز آ گئے ہیں، آپ کا ریڈیو جو کہ تقریباً ختم ہو گیا تھا اس نے دوبارہ ایک ریوائول اس کی ہوئی ہے ان دی فارم آف FM ریڈیو فرام ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو. تو یہ جو چیزیں نا ایکسپینڈڈ ویو کہ الیکٹرانک میڈیا آر چینجنگ دی میڈیا لینڈسکیپ، وہی جو میں نے بھی آپ سے ڈسکس کیا. نیو میڈیا آر مور پرسنل اینڈ انٹریکٹیو، اب آپ کے بہت زیادہ پرسنل اینڈ انٹریکٹیو میڈیاز آ گئے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن، اس پہ بھی ہم نے کافی بات کی ہے کہ دی پریکٹس آف یونیفائنگ آل مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز سو دے سینڈ اے کنسسٹنٹ پرسویسو میسج. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ جتنا بھی میڈیاز یوز کر رہے ہیں اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے.
انٹر ریلیٹڈ ہونے چاہیے. آپ کا جو میسیج ہے وہ سیم ہونا چاہیے. ون میسیج ون ویو, تو تب آپ کی کلیئرٹی آئے گی, تب آپ اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو سیٹسفائی کر سکیں گے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے گلوبلائزیشن, بڑی فیمس ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں کہ ورلڈ از بیکمنگ اے گلوبل ولیج. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے انکریزنگ گلوبلائزیشن آف مارکیٹنگ پروگرامز, آپ کا یہ بھی ایک چیز ہو رہی ہے. ایڈورٹائزرز آر موونگ انٹو گلوبل مارکیٹس اینڈ ایجنسیز آر فارمنگ ہیوج ملٹی نیشنل آپریشنز. اب یہ کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اگر آپ نے کسی انٹرنیشنل چینل پہ اپنا ایڈورٹائز کرنا ہے یا آپ کسی اور کنٹری میں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی بھی کنٹری میں بیٹھے ہوئے وہیں سے آپ یہ سارے آپریشنز کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کا جو امپیکٹ ہے وہ ایڈورٹائزنگ پر بھی ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر ختم کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بیبلیوگرافی کہ یہ وہ سورسز ہیں کہ جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی اور آپ کے سامنے پریزنٹ کی گئی. آج کا جو لیکچر تھا موسٹلی جو ہے آپ کی جو بک ہے ایڈورٹائزنگ پرنسپل اینڈ پریکٹسز اس میں سے لیا گیا تھا, اور یہ اس کے جو رائٹر نے ڈبلیو ویلز, ایس مورارٹی اینڈ جے برنیٹ, یہ ان کی بکس میں سے اس کے جو میجر جو کمپوننٹ جو سے وہ وہاں سے سلیکٹ کیے گئے. اور پھر ہمیشہ کی طرح اینڈ پر آپ سے ایک اچھی سی چھوٹی سی بات کرنی ہے تاکہ جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پر آپ کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو اور آپ کے پاس کچھ اچھے ریفرنسز بھی ہونے چاہیے. اور آج کا جو چھوٹی سی اچھی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیک کیئر آف یور ریپوٹیشن, اٹ از یور موسٹ ویلیویبل ایسٹس. بڑی سمپل سی بات ہے, ہم ساروں کی کوئی نہ کوئی ریپوٹیشن ہوتی ہے کہ ہم کس قسم کی ہماری پرسنالٹی ہے, ہم کس قسم کے انسان ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی ریپوٹیشن جو ہے اس کو اچھا بنائیں اور کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں, کیونکہ یہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو یو ول گیٹ اے ہیوج ایڈوانٹیج, اور اگر بدقسمتی سے کسی شخص کی اگر ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے, چاہے وہ اچھا انسان ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پر سفر کرے گا. تو کوشش کریں اپنی ریپوٹیشن جو سی ہے اس کو امپروو کریں, اور اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کریں, کوئی ایسا کام نہیں کریں اور کوئی ایسی کمپرومائزنگ سچویشن میں نہیں جائیں جہاں پر جا کے آپ کی جو ریپوٹیشن ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے, کیونکہ اٹ از یور موسٹ ویلیویبل ایسٹس. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ہر دن کوئی نہ کوئی اچھا کام کریں. اللہ حافظ.